एंड वेलकम टू रौनक सहरी। मैं हूं आयशा अबरार और मेरे साथ मौजूद हैं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज का टॉपिक नाजरीन, हमने सोचा कि क्यों ना हम बतौर मुसलमान हमने इस ऑलमोस्ट पूरे ही रमज़ान में जितने भी दिन आपने हमारे साथ गुजारे हैं, हमने इस बारे में बात की है कि झूठ ना बोलें, वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है जो कि एक अच्छे इंसान में, एक अच्छे मुसलमान में होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ की मुझे ऐसा लगता है कि हमारी अभी भी हमारे यहाँ कमी है, और वो ये है कि हम दुनिया को फ़ख्र से बताते हैं कि हम मुसलमान हैं क्योंकि हमारे माँ बाप, हमारे जितने भी एंसेस्टर्स हैं वो मुसलमान हैं, और हम यहीं पर आकर रुक जाते हैं। ज़रूरत है इस बात की कि हम वो तमाम चीज़ें जो कि तारीख़ में हुई हैं और उसकी वजह से हमें बहुत सारे लेसन्स मिल सकते हैं अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करने के लिए, उनके बारे में जानें, अपने बड़ों के साथ बैठें, उनसे पूछें। तमाम जितने भी अंबिया रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को गुजारते थे, कौन कौन से ऐसे किस्से हैं जिनकी बेसिस पर हम अपनी ज़िंदगी ना सिर्फ ज़िंदगी सक्सेसफुली गुजार सकते हैं बल्कि हेयर आफ्टर यानी ज़िंदगी के बाद वाली ज़िंदगी में भी हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ क्रिएट होंगी। तो हमने सोचा क़ससुल अंबिया ही पे आज हम करेंगे बात, और किस्से जो हमने आज के हिसाब से सिलेक्ट किए हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के, और इसके साथ साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रिलेटेड जितने भी किस्से हैं जो कि हमने बचपन से सुने हैं, वो हम हमारे एक्सपर्ट से आज जवाद उसकी वेरिफिकेशन भी लेंगे कि ये तमाम चीज़ें ऑथेंटिक ही सोर्स से हमारे पास आई हैं और इनसे हमें सीखने को क्या मिलता है। और ये जितनी गुफ्तगू नाज़रीन हम उलमा के साथ यहाँ करने की कोशिश करते हैं, उसका मकसद नसीहत है। हमें भी नसीहत हो, आप तक भी ये पहुँचे, और जब ये नसीहत और इबरत की बात आती है तो कुरान करीम में बज़ाते ख़ुद इन अंबिया के क़िस्सों का हवाला मौजूद है। और वो इसीलिए है कि ये सरचश्मा हिदायत कुरान करीम, जो इसको पढ़े वो माजी की कौमों से, और जो अंबिया उनकी हिदायत और रहनुमाई के लिए मबूस फरमाए गए, जो अजीम हस्तियाँ, उनके मुख्तलिफ़ वाक़यात से नसीहत पकड़ी जाए, इबरत पकड़ी जाए। सो यकीनन इन वाक़यात में जो हिकमत है उनका भी हम अहाता करने की कोशिश करेंगे। और हमने एक नहीं, हमने बाकायदा 2 दिन रौनक के इफ्तार में भी और इस तरह रौनक सहर में क़ससुल अंबिया के लिए मुख्तस किए हैं। सो बताया, जैसा कि आयशा ने आपको, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यहाँ से हम क़ससुल अंबिया का इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं इस ब्रेक के बाद आगाज़ करें। डॉक्टर हसन रिज़वी साहब, मुफ्ती नूर रहमानी साहब हमारे साथ होंगे, क़ससुल अंबिया बयान करेंगे इस ब्रेक के बाद। आज हम बात करेंगे क़ससुल अंबिया, वो तमाम चीज़ें जो कि हम जानेंगे हमारे उलमाए कराम से, उनकी जानिब पर बिल्कुल बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि रमज़ान का महीना है और ये तो हमने देख ही लिया कि दुआएं काफ़ी हद तक पूरी भी हो रही हैं। तो रोज़ा, नमाज, दुआ, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपका एक छोटा सा अच्छा काम किसी की ज़िंदगी बना दे, किसी का दिन बना दे, तो उसको भी एक छोटी सी इबादत की सेंस में ही हम ले सकते हैं, और ऐसा ही कहना है सर्फ एक्सेल वालों का। जी हाँ, और आज जैसा कि आयशा ने आपको बताया नाज़रीन, क़ससुल अंबिया होंगे। हमने ये इरादा किया कि जहाँ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत का हम अहाता करेंगे यकुम रमज़ान से रमज़ान के अख्ताम तक, सो हमने ये भी सोचा कि हम कम अज़ कम 2 दिन मुख्तस करेंगे कुल्लियतन क़ससुल अंबिया के लिए, क्योंकि हमारे खालिक व मालिक ने अपनी मखलूक की हिदायत और रहनुमाई के लिए इन हस्तियों को मबूस फरमाया वक्तन फ़वक्तन, और अब इनसे जो मुंसलिक और वाबस्ता वाक़यात हैं उनमें यकीनन नसीहत भी है, उनमें इबरत भी है, और ये वाक़यात इन पर हम नज़र रखें तो फ़ी ज़माना भी हमारे लिए इसमें रहनुमाई के कई असबाब हैं। सो आज क़ससुल अंबिया हम यकीनन जब एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उलमा कराम से जानेंगे कि आज उन्होंने किन का इंतखाब किया है हमें और आपको सुनाने और बताने के लिए। और जब ये वाक़या बयान किया जाएगा तो यकीनन उसमें फिर हमारी और आपकी रहनुमाई के लिए जो रास्ते हैं, जो असबाब हैं, वो भी निकलें। बिल्कुल, आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, कोई ख़ास सवाल हो आपका तो वो भी कर सकते हैं। हमने ये सोचा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से हम आपको करेंगे आगाह। वो तमाम चीज़ें जो कि हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा के हवाले से सुनी हुई भी हैं, बचपन से सुनी हुई हैं, और ना सिर्फ ये कि बचपन से सुनी हुई हैं जवाद, बल्कि हमारे स्कूल की बुक्स में, तमाम सिलेबस में, करिकुलम का भी वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रही हैं। तो ज़रूर हम इसको ये देखेंगे कि सबक हमें क्या मिलता है इन तमाम चीज़ों से, बिकॉज़ अल्लाह ताला ने अपनी जितनी भी पसंदीदा मखलूक को बनाया है और उनकी जितनी भी हम ये तमाम चीज़ें देखते हैं, जितने भी किस्से सुनते हैं, ऐसा होता नहीं
نہیں ہے کہ اس میں سے ہمیں کچھ سیکھنے کو نہ ملے, اس میں سے ہمیں کچھ اپنی زندگی پہ اپلائی کرنے کے لیے نہ ملے. اور جواد, ہم جب یوزولی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک اچھے مسلمان کیسے بنیں, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزوں کو سننا جو کہ ہم شاید بھول چکے ہیں, پتہ ہے پر بھول چکے ہیں, اور بار بار سنتے رہنا اور ان تمام چیزوں سے موٹیویٹ ہو کر ان کو اپنی زندگی پہ اپلائی کرنے سے شاید ایک دن ایسا بھی آئے گا جب ہر انسان دیکھے گا اور بولے گا مسلمان ہے یہ, اور اس سے شاید بہت سارے اور بھی لوگ مسلمان ہوں گے. اور اس میں شک اس لیے بھی نہیں ہے عائشہ کہ یہ ہم تک حوالہ جات ان واقعات کے, ان قصوں کے بذریعہ قرآن بھی پہنچ رہے ہیں, تو قرآن خود حوالے دے رہا ہے ان انبیاء کے, ان کے واقعات کے. اب اس میں ان کی تبلیغ سے جڑے واقعات آپ کو ملیں گے, ان کی جو مختلف کیفیات رہیں اللہ کی عبادت کو لے کر, ان کے واقعات ہیں. سو ان سب کا ہم احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے. آج سے ہم اس سلسلے کا آغاز کریں گے. ایک مختصر بریک ہے آج ہم بات کریں گے قصص الانبیاء کے حوالے سے. حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہم ہمارے علماء کرام سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں گے. رضوی صاحب, ہم جاننا چاہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا لقب دیا گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت آدم علیہ السلام وہ شخصیت ہے جس سے ہماری انسانوں کی گویا تاریخ شروع ہوتی ہے. صحیح. اور یہیں سے سارا جھگڑا شروع ہوا ہے, سارا معاملات یہیں سے شروع ہوئے ہیں جب اللہ نے اعلان فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلیفہ کا جو لفظ ہے نا, یہ مین چیز ہے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں. صحیح. یہ حضرت آدم کا پتلا بنایا گیا اور وہ ملائکہ نے دیکھا, اور اس کے بعد اللہ نے یہ اعلان کیا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ اس کو انہیں کو گویا خلیفہ بنایا جائے گا. خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کی حد تک تو خلیفہ کے معنی یہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان مر گیا, اسی کا دوسرا آدمی آ گیا, وہ اسے کہتے ہیں خلیفہ. صحیح. لیکن اللہ کے نظارے اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. اللہ کے یہاں خلیفہ کے معنی دوسرے معنی ہیں کہ جو کسی کی طرف سے اس کا کام انجام دیتا ہے اس کو بھی خلیفہ کہتے ہیں. صحیح. یعنی کام تو اللہ کا ہے لیکن انجام دے رہے ہیں آدم اللہ کی اجازت سے, اللہ کے نامینیشن سے, تو اس لیے وہ اللہ کے خلیفہ ہیں. کام کیا انجام دے رہے ہیں؟ کام ہے ہدایت. انبیاء کا کام کیا ہے؟ ہدایت. کہ لوگ جو دنیا میں یہاں آتے ہیں تو ظاہر ہے یہاں ان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں, اوپر سے شیطان ہوتا ہے انہیں بہکانے کے لیے, تو پھر وہ اپنی خواہشات میں بہہ جاتے ہیں. ان کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, یہ تماشا نہیں ہے, کھیل نہیں ہے, یہ امتحان ہے. امتحان اس بات کا ہے کہ تم اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہو جو غلط بری خواہشات ہے وہ, اور یا اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہو. تو وہ ان کا انبیاء کا کام یہ ہوتا ہے کہ بتاتے ہیں انبیاء کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے, تمہیں یہ نہیں کرنا ہے, یہ کرنا ہے. تمہیں کھانا ہے, تمہیں کپڑے پہننے مگر حلال کا ذریعہ کمانا ہے, تمہیں تفریح بھی کرنی ہے مگر حلال تفریحیں کرنی ہے, حرام تفریحیں نہیں کرنی ہے. اس طریقے سے یہ کام کرنا, یہ کام نہیں کرنا, یہ حلال ہے یہ حرام, اس کو اس طرح کرو, اس کو اس طرح کرو. یہ ہدایت کہتے ہیں. یہ کام اللہ کا ہے, کیونکہ ہم اللہ سے کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. تو جب ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں تو اصل میں اللہ الہادی, اللہ کا نام بھی ہے الہادی, ہدایت کرنے والا. تو کام تو اللہ کا ہے, کام اللہ کا ہے, لیکن انبیاء اس کو انجام دیتے ہیں. اللہ کے خلیفہ ہیں اس معنی میں کہ اللہ نے ان کو نامینیٹ کیا ہے اپنا کام انجام دلانے کے لیے کہ تم لوگوں کو ہدایت کرو, اس لیے وہ خلیفہ ہیں. اور ان میں پہلے جو ہیں حضرت آدم سلسلے کا آغاز ہوا. بالکل. رحمانی صاحب, اس میں آپ اضافہ فرمائیں گے لقب حضرت آدم علیہ السلام کا. اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. صدق اللہ العظیم. لقب ہے آدم کا حضرت صفی اللہ. ٹھیک ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کے 30 رکوع میں ابتدا بتائی جا رہی ہے. اللہ شاہ فرماتا ہے, اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ ہم زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں, فرشتوں نے کہا کہ پروردگار عالم وہ تو زمین میں فتنہ و فساد کریں گے, وہ تو خون بہائیں گے. نحن نسبح بحمدک. اب فرشتوں نے اللہ سے بات کی, اے اللہ ہم تیری تسبیح اور تیری تحمید کے لیے ہم موجود ہیں. اللہ نے انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب آدم علیہ السلام روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 40 سال تک رب ذوالجلال نے جو ہے وہ ان کو مٹی سے ان کا ڈھانچہ بنایا. سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا زمین کی طرف کہ تم مٹی لے کے آؤ. جب وہ مٹی اٹھانے لگے, روایت کے اندر یہ آتا ہے, تو مٹی نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو, میں تم سے پناہ مانگتی ہوں. تو انہوں نے جب وہ زمین نے زیادہ آہ کی تو انہوں نے چھوڑ دیا. پھر میکائیل علیہ السلام کو بھیجا, مٹی نے یہی جواب دیا. پھر تھرڈ پہ ملک الموت کو بھیجا.
جیسے اٹھایا تو زمین نے وہی بات کی، انہوں نے کہا مجھے اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کے حکم سے پناہ مانگتا ہوں، اور یہ اٹھا کے وہ اللہ کی بارگاہ میں لے آئے۔ تو پھر رب العزت نے لکھ دیا کہ اس مٹی سے جو انسان بنیں گے ان کی روح ملک الموت قبض کریں گے۔ یہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا۔ اب جناب وہ مٹی کا ڈھانچہ بنا دیا، روح اندر ڈالنے کا مرحلہ آیا تو روح اندر نہیں جا رہی، اندھیرا ہے، تو یہاں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا گیا، اس نور کی چمک سے روح اندر داخل ہو گئی۔ روح جیسی یہاں تک آئی، چھینک آئی، کہا الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا اور امت مصطفیٰ اور تمام امتوں کے لیے لکھ دیا۔ جب یہ ڈھانچہ بن گیا، فرشتوں نے کہا کہ یہ تو زمین فتنہ فساد کرنے والے ہیں، رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو بلایا، فرشتوں کو بلایا، اب سوالات کیے کہ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، انبیوں نہیں، فرشتوں نے کہا اے اللہ ہم تو نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام سے کہا وعلم آدم الاسماء، تم بتاؤ، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام بتایا۔ جب آدم علیہ السلام نے شروع سے لے کر آخر تک جب یک بعد تمام چیزوں کو بتایا ہے تو آپ یقین جانیے فرشتے حیران ہو گئے، اور جو شیطان تھے وہ تو شیطان صاحب جو ہے وہ حسد میں، جس طرح علامہ ڈاکٹر صاحب نے کہا جیلس ہو گئے حسد میں۔ اللہ نے کہا فسجدو، سجدہ کرو لآدم، آدم کو، الا ابلیس، ابلیس نے انکار کر دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ غرور میں آ گیا، تکبر میں آ گیا اور وہ کافر ہو گیا۔ اچھا رحمانی صاحب، اس گفتگو کو ہم یہیں سے کریں گے کنٹینیو۔ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج اور آنے والے کل میں انشاءاللہ قصص الانبیاء ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بیان کر رہے تھے نور رحمان جی میں عرض کر رہا تھا قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ فاسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، اس کی علمیت کی بنا پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا۔ ابلیس جو ہے وہ تکبر، حسد، سب سے زیادہ معاملہ حسد کا تھا۔ دلائل دی، یہاں ایک نکتہ ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں دلائل نہیں دیتے بلکہ شرمندہ ہوتے اور تو ہاتھ بلند کرتے ہیں توبہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ جناب دلائل کہہ دی انا خیر منہ، میں تو بہتر ہوں، خلقتہ من طین، وہ تو مٹی سے پیدا ہے، خلقتنی من نار، میں تو آگ سے پیدا ہوں، آگ افضل ہوتی ہے، لہٰذا میں کیسے سجدہ کروں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہبطوا، اتر جاؤ، اور تم وہاں سے رجیم ہو، مردود ہو، دھتکارے ہوئے، نکالے ہوئے۔ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شیطان نے مہلت مانگی، پروردگار عالم ٹھیک ہے تو نے مجھے نکال تو دیا، میں کہا مجھے مہلت دے قیامت تک کے لیے کہ میں بندوں کو بھی بہکاؤں گا۔ یہاں رب ذوالجلال نے کہا جو میرا بندہ وہ نہیں بھٹکے گا۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے، شیطان دائیں سے آئے بائیں سے آئے، مگر وہ ہر وقت اس کے ارادوں کو توڑ دیتا ہے، شیطان کو شکست ہوتی ہے۔ اور شیطان سب سے زیادہ اس وقت رویا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تھی، شیطان دھاڑے مار کے رویا تھا۔ یہاں ایک چیز اور بھی ہے، آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، اللہ نے کہا کہ شجرہ ممنوعہ، ایک درخت ہے وہاں نہ جانا، شیطان نے ارادوں میں بہکایا کہ یہ وہاں چلے آؤ، تمہیں قربت خاص نصیب ہو جائے گی، تم اللہ کے اور قریب ہو جاؤ گے۔ وہ اس وجہ سے کہ اللہ کے قرب میں آ جائیں، وہ کھایا، جنت کی لباس اتر گیا، زمین میں تشریف لیا ہے۔ اب یہاں کئی سو سال تک وہ اللہ سے معافی مانگتے رہے، کئی سو سال تک ایک ہی بات، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ ایک دن جبریل امین مدد آئے اور کہا کہ آدم وہ نام کیوں نہیں لیتے کہ جب تم نے آنکھ کھولی تھی جنت کے ہر دروازے پر، جنت کے ستونوں پر، جنت کے درختوں پر، جنت کے پتوں پہ دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند، قرآن کے الفاظ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، یہ قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ بلند کر دی، اے اللہ بحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ پروردگار نے کہا یہ محمد کا نام تمہارے ذہن میں کیسے ہے؟ کہا پروردگار عالم کل میں نے جب جنت میں تھا، جنت میں ہر جگہ نام محمد دیکھا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نام محمد کے وسیلے سے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ آج میں امت مصطفیٰ ہونے کی حیثیت یہ جانتا ہوں کہ جب میں گناہ کر لوں، اللہ کی بارگاہ میں نادم ہوں، نبی علیہ السلام پر درود پڑھوں، اللہ تعالیٰ میرے اب اعمال کو نہیں بلکہ درود مصطفیٰ کے صدقے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صحیح۔ رضوی صاحب اسی حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کریں؟ یہاں دیکھیے اس میں جو ایک بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے
کہ حضرت آدم کو جب اللہ نے رکھا، یہ حضرت آدم کی کہانی جو ہے نا، فقط حضرت آدم کی کہانی نہیں ہے، یہ میری آپ کی بھی کہانی ہے، سارے انسانوں کی کہانی ہے، ساری اولاد آدم کی کہانی یہی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ کہا کہ لا تقربا ہذہ شجرہ، یہ درخت نے اشارہ کیا، کہتے وہ اس کے قریب مت جانا، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، اس درخت کے قریب مت جانا، اگر یہ اس کے قریب گئے تم ظالم ہو جاؤ گے، گنہگار ہو جاؤ گے۔ صحیح۔ اور آخر کار جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ ابلیس نے بہکایا حضرت آدم اور وہ انہوں نے اس درخت کے قریب چلے گئے، صحیح۔ یہ ان سے خطا ہوئی، اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں ترک اولا، بہرحال کیونکہ ان کی نیت تو نہیں تھی، ایک دھوکے میں آ گئے، شیطان نے دھوکہ کیا تھا؟ دھوکہ یہ ہوا کہ ابلیس نے خدا کی عزت کی قسم کھائی حضرت آدم کے سامنے، اچھا، کہ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر تم اس درخت کے قریب چلے جاؤ گے تو تم اللہ کے پسندیدہ بن جاؤ گے۔ اللہ نے اس درخت کے لیے منع نہیں کیا ہے، بہت درخت تھا جس کے لیے اشارہ کیا تھا، قرب الہی کا شوق تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ درخت وہ نہیں تھا جس سے اشارہ کیا تھا، اس جیسا درخت تھا۔ صحیح۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ چلے گئے، بہرحال چلے گئے، یعنی یہی ہم سے ہوتا ہے، ہماری کہانی بھی یہی ہے، ہمیں کچھ چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں، صحیح، حدود کا تعین کر وہی ہمارا شجر ممنوع ہے، صحیح، وہ درخت ہیں جس سے آدم نے منع کیا تھا، ہمارے پاس وہ درخت کیا ہیں؟ وہ حرام چیزیں ہیں، ہم چلے جاتے ہوں گے قریب، سب کچھ جانتے ہوئے بھائی شراب نہیں پیو، جھوٹ نہیں بولو، تہمت مت لگاؤ، غیبت مت کرو، حرام مال مت کھاؤ، کسی کا دل نہ دکھاؤ، یہ سب باتیں ہم جانتے ہیں نا، بالکل، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ کرو یہ کرو، زکوٰۃ دو، پھر بھی ہم نہیں کرتے۔ تو یہ جب ہم نہیں کرتے ہم یہ درخت کے قریب چلے جاتے ہیں صحیح، اور ہم گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ اب جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا، اب یہ گناہ کیسے معاف ہوئے؟ فتلقی آدم ربہ بکلمات، اللہ نے آدم کو کچھ کلمات، ایک کلمہ نہیں ہے، کلمات سکھائے، کچھ نام سکھائے، کچھ کلمات سکھائے۔ تفسیر اہل بیت میں یہ ہے کہ اللہ نے ان کو یہ سکھایا کہ تم یوں دعا مانگو کہ اے اللہ میں اپنی خطا کی معافی مانگتا ہوں بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ امام سیوطی نے بھی یہ لکھا ہے کہ میں واسطہ دیتا ہوں پیغمبر پاک کا کہ ان کے واسطے سے میرے گناہوں کو معاف، میرے اس خطا کو معاف کر دیں، فتاب علیہ، تو اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر ہم کبھی ایسا کوئی کام کر لیں کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے تو ہمیں پہلی بات توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، اور محمد اور آل محمد کا واسطہ دینا چاہیے، پیغمبر پاک کا واسطہ دینا چاہیے اللہ کو، کیونکہ جب ہم ان کا واسطہ دیتے ہیں، جیسے حضور کا واسطہ دیا، حضور کی اولاد کا واسطہ دیا، بے شک اللہ میری بات نہیں سنے گا کیونکہ میں تو گناہ گار ہوں، میں نے تو خطا کی ہے، لیکن جب واسطہ آ جاتا ہے ان کا، محمد مصطفیٰ کا واسطہ آ گیا، تو اب میں سامنے نہیں رہا اللہ کے، اب حضور اب سامنے آ گئے، اب حضور سامنے آ گئے، اب علی و فاطمہ حسن حسین سامنے آ گئے، تو اللہ کیونکہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے تو ان کو جب سامنے آتے ہیں یہ، تو اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے گویا ہم سب کے لیے سبق، ساری اولاد آدم کے لیے سبق ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ شیطان کے دھوکے میں نہ ہو، صحیح، پہلی بات تو یہ ہے۔ صحیح، دوسری بات یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ آ جاؤ تو پھر اللہ کے سامنے شرمندہ ہو۔ آدم جیسے بتایا انہوں نے 40 سال تک حضرت آدم روتے رہے اس بات کہ کیوں چلے گئے درخت کے قریب، یہ ہے توبہ، اور پھر معافی مانگی تو اللہ نے معاف کر دیا، جب وہ نام لیے تو معاف کر دیا۔ تو ایک تو توبہ کرنا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، رونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب آپ آخر میں جب یہ سب کام کریں تو پھر آپ واسطہ دیں محمد و آل محمد کا کہ اللہ ان کے واسطے سے میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو پھر اللہ فتح علیہ، وہی ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ روانی صاحب یہ بتائیں، اس سے ایک تو پتہ چلا کہ شیطان کو رسائی تو دی گئی ہے، جی بالکل، اور پھر نتیجتاً 3,24,000 1,24,000 ان کو بھی مبعوث کیا گیا۔ سو اس کی ضرورت رہی، سو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آ جانے کی وجہ سے یہ ضرورت رہی یا شیطان کی وجہ سے ہی یہ ضرورت اپنی جگہ ہمیشہ موجود ہے؟ ایک پراپر سسٹم تھا، اور رب ذوالجلال نے سب چیزوں کو تقدیر میں لکھا ہوا نا، جبھی تو کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اس آیت سے بات ثابت ہے کہ رب ذوالجلال نے دنیا بنائی نبی علیہ السلام کے لیے بھی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے اگر تمہیں بھیجنا نہ ہوتا تو میں دنیا کو نہ بناتا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے لیے تو پورا ایک سسٹم تھا۔ نبی علیہ السلام، دیکھیں ہمارے یہاں روایت بہت معتبر ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے سے پہلے 1,23,999 انبیاء کو بھیجا کہ تم جاؤ محمد مصطفیٰ کے لیے گلشن سجاؤ۔ سبحان اللہ۔ کہ جب وہ گلشن محمدی آئے گا تو پوری عمارت کو تکمیل کر دے گا۔ جو نبی علیہ السلام کی اتباع کرے گا،
جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین مبین پر چلے گا، جو صراط مستقیم پر چلے گا، وہ کامیاب بھی ہوگا، کامران بھی ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آدم والی صفات کو رکھیں اور شیطانی صفات کو نکال دیں۔ آدم والی صفات کیا ہے؟ عاجزی، انکساری، محبت، پیار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف دھیان دینا۔ شیطان کی صفات کیا ہے؟ حسد، میں تو آگ سے پیدا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہے۔ ہمیں جو ہے یہ سارے معاملات ہیں۔ اس کے بعد حسد کے بعد اب تکبر کا معاملہ آ گیا، پھر نفرت آ گئی، بغض آ گیا، عداوت۔ اب مجھے دیکھنا ہے اپنی زندگی میں کہ نور رحمانی تم حسد تو نہیں کرتے، تم بغض تو نہیں کرتے، تم عداوت بغض اور حسد کی جب آپ بات کرتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر آنے کے بعد یہ جو بنی آدم کا سلسلہ شروع ہوا، اب یہاں ایک معاملہ ہے، اولین واہ واہ جس طرح آپ لے گئے وہ ہے قابیل اور حابیل۔ وہاں معاملہ بھی جو قتل کا ہوا وہ بھی حسد، بغض، عداوت، نفرت۔ یاد رکھیے گا ناظرین کے لیے خصوصی طور پہ قاف قاتل کے لیے آتا ہے تو وہ ہے قابیل، جو مقتول ہے وہ ہے حابیل۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو قتل ہوئے تھے حابیل وہ بہت زیادہ طاقتور تھے، مگر انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ظلم کر دوں اپنے بھائی پر، زیادہ دست بازی نہیں کی، وہ شہید ہو گئے۔ اچھا ایک چیز اور بھی، یہ اس کا ماجرا کیا تھا؟ ماجرا یہ تھا کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، بنسبت حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ کم تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے اور بعد میں لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے، اس لڑکے کی شادی اس لڑکی سے ہوتی تھی اور اس لڑکے کی شادی اس لڑکی سے ہوتی تھی، جوڑیاں ہوتی تھیں۔ قابیل نے کہا کہ نہیں میں تو جو میرے ساتھ پیدا ہوئی اس سے شادی کروں گا، اور حابیل نے کہا کہ جو سلسلہ چلتا ہوا اس تحت تو کہا کہ بھائی نظر دے دو۔ نظر پیش اس طرح ہوتی تھی کہ جو چیز آپ کی اچھی ہوتی تھی وہ آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے پہاڑ پر لے آ کے۔ آج تو ہم اللہ کے سامنے خود نئے نظر بھی پیش کرتے ہیں، کھا بھی لیتے، وہاں ایسا ہوتا تھا کہ پہاڑ پر رکھتے تھے، ایک آگ آتی تھی، جس چیز پر آگ آ جاتی تھی اچک لیتی تھی وہ نظر قبول ہو جاتی تھی۔ قابیل نے بھی رکھی اور حابیل نے رکھی۔ قابیل نے جو ہے وہ گھٹیا چیز کو رکھا، حابیل نے سب سے اچھا جانور اللہ کی راہ میں رکھا، جیسی رکھا ذبح کیا، آگ آئی اور لے گئی۔ بات یہ ہوئی کہ اللہ نے حابیل کو پسند فرما لیا، قابیل کے دل میں وہ حسد، بغض، عداوت، نفرت ہوئی اور اس نے قابیل کو قتل کر دیا۔ اب دفنائیں کیسے؟ اللہ نے اس کے لیے بھی اہتمام فرمایا ہے۔ ایک بریک لے لیں اگر، اور ناظرین آپ غور یہ فرمائیے کہ کس طرح واقعہ در واقعہ انسانیت کی رہنمائی اور اس کے حوالہ جات موجود ہیں، ایک ایک واقعے سے کتنے پہلو نکل رہے ہیں۔ بالکل، اور اس سے ہم کیا کیا سیکھتے ہیں وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے، اس کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آج ہم قصص الانبیاء پر بات کر رہے ہیں، رحمانی صاحب بیان فرما رہے تھے، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غراب کو بھیجا، یعنی کہ کوے کو بھیجا، کوے نے اپنے ساتھی کو مارا، چونچ سے مر گیا، مٹی کو کھودا، کھودنے کے بعد اس کو دفنا دیا۔ تو اسی طرح سب سے پہلے مقتول کی تدفین ہے۔ یہاں ایک نقطہ اہم ہے، جو آپ برا کام کی ابتدا کرتے ہیں جب تک وہ برا کام ہوتا رہے گا تو آپ بھی اس کے گناہ میں شریک ہوتے جائیں گے کہ آپ نے کام کی ابتدا کیوں۔ تو آج بھی کوئی شخص قتل ہوتا ہے، ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں تو اس کا گناہ اس قابل کو بھی جاتا ہے کہ اس نے اس زمین کے اندر گناہ کی ابتدا کیوں کی۔ تو ہمیں چاہیے ہم اچھے کام کریں، گناہوں سے اجتناب کریں، برائیوں سے دور رہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی برا کام ہم سے بھی ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری پکڑ فرمائے۔ رضوی صاحب ہم چاہیں گے آپ بھی اس میں اضافہ کریں، اور آپ اس پہ بھی ضرور روشنی ڈالیے گا کہ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے بالکل روز اول سے ہی ہدایت کا بندوبست تو ساتھ رہنمائی کا بندوبست ساتھ چل رہا تھا۔ یہ تو میں اس کے نا اللہ کا خلیفہ اس لیے اللہ نے بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ کہا، اسی لیے کہا کہ ہدایت کا کام چلتا رہے گا۔ سب سے پہلا انسان دنیا میں آیا وہ حضرت آدم سے جو ہادی تھے، تو ہدایت کا اتنا انتظام اللہ نے کیا۔ اچھا اس سلسلے میں جو مفتی صاحب نا کہ یہ جھگڑا کیا تھا حابیل و قابیل کا، تو اہل بیت اطہار کی تفسیر یہ ہے کہ جھگڑا یہ تھا کہ حضرت آدم کے بعد ان کا خلیفہ کون ہو، صحیح، ان کا نائب کون ہو۔ قابیل کہتا تھا کہ میں ہوں گا، میں بڑا ہوں، اور حابیل جو تھے وہ بہت نیک تھے، وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی خواہش مند تھے۔ تو اب یہ ہوا کہ بھئی کیسے یہ بات طے ہو، تو پھر وہی بات آئی کہ کہا کہ بھئی قربانی پیش کرو اللہ کی راہ میں۔ تو حابیل نے تو قابیل نے تو معمولی ایک جانور پکڑ کے جو سب سے کمزور تھا اس کے پاس وہ لا کے رکھا قربانی کے لیے، اور حضرت حابیل نے سب سے اچھا جانور
وہ لا کے ذبح کر کے رکھا، اور وہی جگہ کیا بتایا کہ آسمان سے بجلی گری. تو اس رہنمائی فرمائیں، اس کا مطلب ہے وہاں بھی واضح فرما دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کا معاملہ ہوگا تو افضل اور برتر اور پاک اور پاکیزہ چیز اس کی اہمیت ہوگی، سب سے اعلیٰ. سب سے جتنی قربانی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز میں سے کچھ خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو. اللہ اب میرے کہا 5-4 اگر واسکوٹس ہیں جو سب سے پرانی ہے، پھٹی ہوئی ہے، وہ اب تم نے پہنی نہیں ہے وہ، تو میں نے اللہ کے راہ میں دے دی. یہ کوئی قربانی نہیں ہوئی، وہ تو بلکہ میں نے اپنی الماری میں جگہ بنانے کے واسطے وہ دی ہے. ہاں جو سب سے زیادہ پسندیدہ میری وہ تھی واسکوٹ مثلاً، میں نے وہ دی اللہ کی راہ میں. یہ ہے اصل میں قربانی. تو اصل جھگڑا تھا اس بات کا تھا کہ حضرت آدم کے بعد ان کا نائب کون ہوگا، اس بات پر یہ جھگڑا ہوا، اور یہاں تک کہ اس نے قتل کیا. جب قتل کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جیسا کہ نے بتایا کہ حابیل جو تھے نا وہ قابل سے زیادہ طاقتور تھے. جسمانی اعتبار سے حضرت حابیل چھوٹے بھائی تھے مگر طاقتور زیادہ تھے قابل کے مقابلے میں. لیکن قابل پتھر لے کے آ گیا. جب وہ ہو گیا نا کہ قربانی ان کی قبول ہو گئی حضرت حابیل کی، تو قابل کو اتنا غصہ آیا تو وہ پتھر لے کر آ گیا مارنے کے لیے. اگر وہ چاہتے ہیں حابیل نا تو وہ اس کو یعنی بجائے سے کہ وہ مارتا اس کا پتھر چھین کے اس کو مار سکتے تھے قابل کو، جسمانی طور پر وہ اتنے توانا تھے. اور قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. انہوں نے قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے بھائی سے کہا کہ میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کیونکہ یہ اللہ کو پسند نہیں. یہ حالانکہ خود قتل ہو رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا. یہ جو 2 صورتیں قائم ہو گئی، یہاں سے 2 طریقے قائم ہو گئے. یہ طریقہ تو یہ ہے کہ آپ حسد آپ کو ہو اپنے بھائیوں سے میں سگے بھائی بھی شامل ہیں اور ہر مسلمان بھی بھائی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ حسد ہو اور آپ اسے قتل کر دیں یا اس کا پتہ کاٹ دیں. ہمارے اکثر ہوتا ہے وراثت کے معاملے میں اکثر ہوتا ہے کہ دوسرے بھائی مل کر 1-2 بھائیوں کا پتہ کاٹ دیتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے. پھر قتل ہی کر دیں، یہ بھی بہت ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ قتل کر دیا. اور اس کی دوسری ضد کیا ہے؟ جو دوسری سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ نہیں میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، یعنی میں ظلم نہیں کروں گا، میں یہ کسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کسی انسان پر ظلم نہیں کروں گا، نقصان اٹھا لوں گا لیکن کسی کا نقصان نہیں بچاؤں گا کسی کا. یہ مینٹلٹی جو ہوتی ہے نا یہ ہے انبیاء کا طریقہ کار، یہ ہے اعلیٰ ترین. اس میں ایک چیز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے رخصت، ایک ہوتی ہے عزیمت. رخصت وہ ہوتی ہے اس طرح کہ انہوں نے رخصت پہ عزیمت پر کام کیا کہ انہوں نے حضرت حابیل نے کہا میں ہاتھ نہیں اٹھاتا. مگر ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے سامنے سے دفاع کریں. آج کے مسلمان پہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ آئے تو ہم یہاں بیٹھ کے، کیونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں کہ کوئی حملہ کرنا ہے تو بھی ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائے. مفتی صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ ہاتھ نہیں اٹھانا، تو اب کوئی مارنے بھی آیا تو آپ بیٹھے ہوئے، کوئی چھیننے آ رہا ہے تو آپ ڈر کے مارے کہ نہیں بھائی آپ اگر اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو اپنا دفاع کریں. اس کا حق آپ کو دیا ہے. بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس کا حق عطا فرمایا ہے. لیکن مفتی صاحب اس میں یہ بھی وضاحت ہو جائے ناظرین، یہ فیصلہ بہرحال آپ نے کرنا ہے کہ موبائل بچانے کے لیے اپنی جان لگانی ہے یا نہیں لگانی. ہاں نہیں میں اس معاملے کر رہا ہوں کہ جو چھیننے آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں آپ زمین پہ بیٹھے ہیں، آپ کی زمین ہے، آپ کا گھر ہے، کوئی آ گیا آپ کو نکالنے کے لیے تو وہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کا حق ہے. دکان پہ بیٹھے ہیں، کوئی آیا آپ کی دکان کا سامان اٹھا کے لے کے جا رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ تو عزیمت پہ کام کروں گا میں تو خاموش رہوں گا. نہیں، آپ اس کو منع کریں. آپ نے حلال روزی کمائی ہے، آپ اس چیز کو پورا پراپر ٹائم دیں. حضرت آدم علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا ہے تو انہوں نے کچھ نصیحتیں کی. حضرت شیش علیہ السلام جو آپ کے بعد آپ کے جو ہیں وہ نبی بھی ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے بیٹی بھی ہیں، کچھ وصیتیں فرمائی ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو شریک نہیں کرنا، محبت و پیار سے رہنا. وہ جو قرآن مجید فرقان حمید نے جو صفات بیان کی وہ بہو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کو منتقل فرمائی. اولین پیغام وہی توحید کا پیغام، توحید کا پیغام، رسالت کا پیغام. توحید و رسالت کے اندر پھر تیسری چیز انسانیت کا، محبت انسانیت، لوگوں سے کس طرح پیش آنا ہے، کس طرح کے معاملات ہیں. اگر آپ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کو اٹھائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو واقعات آج اس زمانے کے اندر ہو رہے ہیں وہ اسی زمانے کے اندر وہ تغیر آ رہا ہے. دیکھیں جو آفاقی لوگ ہوتے ہیں نا جو وہ ٹائم لیس ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا جو آفاقی لوگ ہوتے ہیں ٹائم لیس،
آدم علیہ السلام کی جو بات ہے قول ہے ٹائم لیس، نبی علیہ السلام کا قول مبارک ٹائم لیس، سیدنا ابو بکر صدیق کا قول مبارک ٹائم لیس، سیدنا علی حیدر کرار کا قول مبارک بالکل ٹائم لیس. ایسا لگے کہ جیسے آج کے زمانے میں بات ہم جاننا چاہیں گے، بالکل جانے کا جو ہے وہ وقت ہے، لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ تمام جو واقعات ہم نے ڈسکس کیے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے ریلیٹڈ، سیکھنے کو آج کل کے زمانے میں کیا ملتا ہے؟ پہلی بات اس میں سب سے بڑی بات وہی ہے کہ ہم کو ہدایت پر جو انبیاء تشریف لائے ہیں، اللہ نے جو بھیجے ہیں، ان انبیاء کو اول تو ماننا چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغامبر ہیں، اور ان کے پیغام کو سننا چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کے پیغام پر عمل کرنا چاہیے. یہ ہے اصل مقصد. یہ جو انی جاعل فی الارض خلیفہ کا اصل فلسفہ یہی تھا کہ میں اپنا خلیفہ مقرر کروں گا، یعنی انبیاء کرام کو اور ان کے اوصیاء کرام کو، اور لوگ جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کی بات مانیں جو ہدایت کرتے ہیں، شیطان کی بات نہ مانیں. اب یہ دو طاقتیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ، ہر وقت ہر ایک کے. ایک طرف شیطان ہے میرے جو مجھے کہہ رہا ہے کہ تم یہ بدمعاشی کر لو، یہ بے ایمانی کر لو، یہ مال چرا لو، یہ نقصان پہنچا دو لوگوں کو. اور دوسری طرف میرے پاس حضور کی اور انبیاء کرام کی ہدایتیں ہیں، قرآن مجید کی شکل میں ہیں، احادیث رسول کی شکل میں ہیں، احادیث اہل بیت کی شکل میں ہیں، جو انبیاء کرام کے ارشادات ہیں ان کی شکل میں ہیں. اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ اب میں کس کی بات مانتا ہوں؟ شیطان کی بات مانتا ہوں یا انبیاء کرام کی بات؟ اس حد تک اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا. یہاں پر یہ ہے امتحان اصل. دیکھیں آپ نبی علیہ السلام کو مانیں گے تو آدم علیہ السلام سے لے کر آتے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے صاحب جتنی کتب نازل ہوئی ہیں آپ ان کی تصدیق کر لیں گے. سبحان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کتاب لے کے آئے ہیں انہوں نے پچھلی کتابوں کی تصدیق کی فرسٹ، جو اس میں سے جو چیزیں تھیں وہ نازل فرمائی، تمام چیزیں تورات زبور انجیل کے اندر جو اہم پوائنٹس سے قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو لکھ دیا. جیسے قتل نفس کا قتل جو ہے اس کے یعنی کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ. قیامت تک کے لیے ہدایت کا جو سامان ہے وہ کر دیا گیا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے. آپ سیرت مصطفیٰ کو اپنا لیں گے ایسا ہوگا جیسے آپ نے آدم علیہ السلام کے لیے عیسیٰ علیہ السلام جو کچھ ہے، کیونکہ ہر ایک نبی کو اللہ نے ایک ایک چیزیں عطا فرمائی، میرے مصطفیٰ کو سب کچھ عطا فرمائی. بہت شکریہ سر. ہماری ٹرانسمیشن کا ٹائم یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. کل بھی قصص الانبیاء ہی ہم کریں گے ڈسکس، تو کل کا شو ضرور دیکھیے گا. کل تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام.